ट्रंप की भड़कें और धमकियां, इलॉन मस्क की चकाचौंध, इन सब के बीच में अमेरिका का नया मुंतखब होने वाला नायब सदर जेडी वेंस कहीं गुम हो गया। एक वो जमाना था कि वो ट्रंप को हिटलर कहता था। आज ये वो दौर है कि वो ट्रंप का सबसे बड़ा हामी तस्वुर किया जाता है। ट्रंप ने उसका इंतखाब क्यों किया? जेडी वेंस की जिंदगी और सियासी करियर से मुतालिक दिलचस्प मालूमात आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं इस पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो आया और छा गया, या वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये जुमला किस्मत के धनी अफराद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के 9 मुंतखब नायब सदर जेडी वेंस का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है, जो अमेरिका के सियासी उफक पर नमूदार हुए और आते ही छा गए। अपनी 40 साला जिंदगी में जेडी वेंस ने ना सिर्फ अपने नाम का पहला, दरमियानी और आखिरी हिस्सा तब्दील किया है बार बार, और वो करते रहे हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ उनके ख्यालात भी बदलते रहे हैं। जेडी वेंस ने अपने सियासी करियर का आगाज सन 2022 में किया। वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुए और अगले 2 साल में ट्रंप के नायब सदर बन गए। कमाल तो ये है कि 2016 के सदारती इलेक्शन में वो ट्रंप के ज़बरदस्त मुखालिफ थे। जी हाँ, और नेवर ट्रंप यानी ट्रंप कभी नहीं मुहिम में पेश थे। उन दिनों वो बरमला कहा करते थे कि वो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ज़्यादा घटिया कौन है, जर्मनी का हिटलर या अमेरिका का ट्रंप। फिर वक्त का पहिया घूमा और जेडी वेंस के ख्यालात बदल गए। आज वो ट्रंप के ज़बरदस्त हामी हैं और उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुहिम में पेश हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? इसकी वजूहात जानने के लिए हमें जेडी वेंस के माजी में झांकना पड़ेगा। जेडी वेंस 2 अगस्त 1984 को रियासत ओहायो के छोटे से शहर मिडलटाउन में पैदा हुए। वालिदा बेवरली और वालिद डोनाल्ड बोमैन, उन्होंने उनका नाम जेम्स डोनाल्ड बोमैन रखा, जेडी बोमैन। जेडी बोमैन ने अभी चलना भी नहीं सीखा था कि उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई। वो 6 साल के थे जब उनकी वालिदा बेवरली ने दूसरी शादी कर ली। नए सौतेले बाप रॉबर्ट हैमल ने उन्हें गोद ले लिया और उनका नाम जेम्स डोनाल्ड बोमैन से बदलकर जेम्स डेविड हैमल रख दिया गया। यूं जेम्स डोनाल्ड बोमैन हमेशा के लिए सरकारी रिकॉर्ड से मिट गया। उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट, जो कि आज भी ओहायो के शुमारियात के दफ्तर में मौजूद है, उसमें उनका नाम जेम्स डेविड हैमल दर्ज है। अगली 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक वेंस जेम्स डेविड हैमल कहलाए। यही वो नाम है जिसके साथ उन्होंने मिडलटाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। आईवी लीग कहलाने वाले अमेरिका के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक में तालीम हासिल की। इराक में बतौर यूएस मेरीन खिदमत सरअंजाम दी। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से सियासत की डिग्री हासिल की। येल लॉ स्कूल से कानून की तालीम हासिल की। 26 साल की उम्र में वो येल लॉ स्कूल के साबिक तालिब इल्म की हैसियत से इसी नाम के साथ अपने ख्यालात ब्लॉग की सूरत में बयान करते रहे। ये सूरत हाल उनके लिए उस वक्त तकलीफ दे हुई जब उनकी वालिदा और सौतेले वालिद के दरमियान तलाक हो गई। इस तलाक ने जेडी वेंस की जिंदगी पर गहरा असर डाला, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी सवाने उम्री में भी किया है। वो इतराफ़ करते हैं कि उन्हें अपने बचपन की जिन चीज़ों से नफरत थी, उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि वालिद का रिश्ता उनके लिए घूमते दरवाजे की तरह बदलता रहा। 2013 में जब वो येल स्कूल से ग्रेजुएशन करने वाले थे, तब उन्होंने एक मरतबा फिर अपना नाम जेडी हैमल से तब्दील करके जेडी वेंस रख लिया। वेंस उन्होंने अपनी नानी के नाम से लिया, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी। उनका पूरा नाम बॉनी ब्लेंटन वेंस था। जेडी वेंस का आबाई शहर मिडलटाउन रियासत ओहायो का एक छोटा सा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 51,000 है। इस शहर की 22% आबादी का शुमार गरीब अफराद में किया जाता है। एक ज़माना था जब इस इलाके में सनतें खूब तरक्की कर रही थीं, ताहम सन 1980 की दिहाई में यहाँ सनतें ठप होना शुरू हो गईं। यूं बेरोज़गारी और महंगाई ने इलाके को अपने शिकंजे में ले लिया।
وینس کی پرورش ان کے غریب نانا نانی نے کی کیونکہ ان کی والدہ نشے کی عادی تھیں اور ان کے والد کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اپنی سوانح عمری میں جے ڈی وینس بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ اور دوست احباب فلاحی ریاست پر انحصار کرتے تھے۔ انہیں فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے ان میں سے زیادہ تر آج بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ اپنے عزیز و اقارب کے برعکس جے ڈی وینس 2016 میں اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے جب انہوں نے ہل بلی ایلیگی کے عنوان سے اپنی سوانح عمری شائع کی۔ اس کتاب کو امریکہ میں کافی مقبولیت ملی اور جے ڈی وینس نے خوب نام کمایا۔ اب تک اس کتاب کی 15 لاکھ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، جبکہ نیٹ فلکس نے اس پر ایک سیریل بھی پیش کیا ہے۔ جے ڈی وینس نے اس کتاب میں معاشی تنگی سے دوچار اپنی زندگی کی داستان بیان کرتے ہوئے اس موضوع پر تجزیہ کیا کہ غریب سفید فام لوگوں کو فلاحی ریاست میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ ڈیموکریٹک پارٹی سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں۔ اور دراصل اسی کتاب کی وجہ سے ہی ٹرمپ نے وینس کو اپنے نائب صدر کے طور پر منتخب کیا تھا، کیونکہ امریکہ کا سفید فام محنت کش طبقہ جے ڈی وینس میں خود کو دیکھتا ہے۔ جے ڈی وینس نے سن 2022 میں ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو کر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ تاہم مزے کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں وینس ٹرمپ کے سخت مخالف ہوا کرتے تھے۔ سن 2016 میں جب امریکی صدارتی انتخابات ہو رہے تھے تو وینس نے نیور ٹرمپ یعنی ٹرمپ کبھی نہیں نامی مہم میں وہ پیش تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اپنی سوانح عمری کی بدولت وینس ٹی وی پر بطور سیاسی تجزیہ کار آیا کرتے تھے۔ ٹی وی کے ان مباحثوں میں ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے انہیں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جے ڈی وینس کے مخالفین نے سن 2016 کی ان کی فیس بک پوسٹ آج بھی سنبھال کر رکھی ہے، جس میں وینس نے اپنے کسی جاننے والے سے ذاتی گفتگو میں لکھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ٹرمپ ایک گھٹیا شخص ہیں یا جرمنی کے ہٹلر، یعنی کہ ان دونوں میں سے زیادہ گھٹیا کون ہے۔ وینس کے موقف میں تبدیلی اس وقت آئی جب 2022 میں انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا۔ انہوں نے ٹرمپ سے معافی مانگی اور اپنے سیاسی وابستگیاں بدل دیں۔ اس کے بعد وینس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تب سے اب تک وہ ٹرمپ کی یعنی میک امریکہ گریٹ اگین اس مہم کا، یعنی کہ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنائیں، اس مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیالات کے اعتبار سے جے ڈی وینس کا شمار قدامت پسند رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سینٹ میں انہوں نے پاپولسٹ معاشی پالیسیوں کی حمایت کی، بائیڈن کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی امداد پر کڑی تنقید کی اور اسی کے باعث وہ کانگریس میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ جب اسرائیل نے غزہ پر سفاکانہ جنگ مسلط کی تو وہ اسرائیل کی حمایت میں پیش رہے۔ وینس نے ایسے کالجز کے وفاقی فنڈز کو روکنے کے لیے بل بھی متعارف کرائے جو غزہ میں جنگ کے مخالف مظاہروں کی میزبانی کرتے تھے۔ وہ ان کالجز کی امداد روکنے کے بھی حامی ہیں جو بغیر دستاویز والے تارکین وطن کو ملازمت دیتے ہیں۔ جے ڈی وینس نہ صرف خارجہ پالیسی میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ مالیاتی امور کے ماہر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ وینس نے پچھلے سال مارچ میں ایک ایسی قانون سازی متعارف کرائی جس کا مقصد چین کو امریکی مارکیٹ سے دور رکھنا تھا۔ یہی وہ ایجنڈا تھا جس کی بدولت جے ڈی وینس ریپبلکنز کے درمیان تیزی سے ایک اہم کھلاڑی بن گئے تھے۔ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو صرف اس کی سوانح عمری اور اس کے قدامت پسندانہ خیالات کی بدولت اپنے نائب صدر کے طور پر منتخب نہیں کیا، بلکہ ایک تکنیکی وجہ نے بھی اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے ٹرمپ کی معاونت کی۔ ٹرمپ جانتے تھے کہ حالیہ الیکشن میں جیت اور ہار کا تعین مٹھی بھر سوئنگ صنعتی ریاستوں کے انتخابی نتائج کریں گے۔ جے ڈی وینس کا تعلق بھی ایک سوئنگ سٹیٹ اوہایو سے ہے۔ وینس نے جس طرح اپنی سوانح عمری میں محنت کش طبقے کے مسائل بیان کیے، اس کی وجہ سے وہ سفید فام محنت کش طبقے کے ہیرو بن چکے تھے۔ وینس کو اسی وجہ سے ریپبلکنز نے
سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا تھا اور ٹرمپ نے بھی اسی وجہ سے انہیں اپنا نائب صدر منتخب کر لیا۔ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وینس پینسلوینیا، مشیگن، وسکونسن، اوہایو اور مزید دوسری ریاستوں کے امریکی ورکرز اور کسانوں پر بھرپور توجہ مرکوز کریں گے، جن کے لیے انہوں نے بہت شاندار طریقے سے جنگ لڑی۔ 40 سالہ جے ڈی وینس نے انتخابی مباحثوں کے دوران جس پرجوش انداز میں اپنا مقدمہ پیش کیا، اس نے انہیں ریپبلکنز کی نئی نسل میں سب سے اوپر پہنچا دیا ہے۔ امریکی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سیاسی پنڈتوں کو یقین ہے کہ وینس کا سیاسی مستقبل روشن ہے اور وہ 2028 میں ریپبلکنز کی جانب سے صدارتی نامزدگی کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر کے عہدے تک اپنی محنت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر پہنچے ہیں، لیکن ذاتی طور پر وہ اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ اپنی اہلیہ اوشا وینس کے نام کرتے ہیں، جنہیں وہ کالج کے زمانے سے اپنا روحانی رہنما سمجھتے ہیں۔ دونوں کی ملاقات سن 2010 کی دہائی میں ہوئی جب وہ ییل کالج کے طالب علم تھے۔ 2014 میں انہوں نے شادی کر لی اور اب اس جوڑے کے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ وینس نے 17 جولائی 2024 کو اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ وینس بتاتے ہیں کہ ایک روز ڈرامائی انداز میں انہوں نے اپنی بیوی کو پروپوز کیا اور کہا، ہنی، مجھ پر لاء اسکول کا $1,20,000 کا قرض ہے اور مشرقی کینٹکی میں ایک پہاڑی پر قبرستان کا ایک پلاٹ میرے پاس ہے۔ خیر، اوشا وینس نے ان دنوں بہت خوش ہیں کہ اس روز جس مقروض اور قلاش شخص کو انہوں نے ہاں کہی تھی، اپنا جیون ساتھی چنا تھا، آج وہ امریکہ کا نائب صدر ہے۔ اوشا کا تعلق ایک بھارتی نژاد خاندان سے ہے۔ ان کا پورا نام اوشا چلوکوری ہے۔ وہ 1986 میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی اور سین ڈیگو کے مضافات میں پلی بڑھی۔ اوشا نے قانون میں ڈگری کے علاوہ ییل سے تاریخ میں بیچلرز کی ڈگری اور کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں ماسٹرز ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ چند ماہ پہلے تک وہ سان فرانسسکو کی ایک قانونی فرم میں ٹرائل اٹرنی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان جی رابرٹس جونیئر کی معاون کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ اپنے شوہر کی نائب صدر کی امیدواری کے طور پر نامزدگی کے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اوشا کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت کی ریاست آندھرا پردیش سے ہے، لیکن بعد میں وہ چنئی منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے والد رادھا کرشنن چلوکوری تعلیم کے لیے امریکہ آئے تھے۔ امریکہ میں وہ ایروسپیس انجینئر اور یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، جبکہ اوشا کی والدہ لکشمی مائکرو بایولوجی کی پروفیسر ہیں۔ جس روز جے ڈی وینس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اس روز بھارت میں اوشا کے آبائی گاؤں وڈلورو میں جشن کا سما تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ ان کے گاؤں کی بیٹی اب امریکہ کی خاتون دوم بن گئی ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے بھی جے ڈی وینس اور اوشا وینس کو خصوصی مبارکباد دی ہے۔ گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، بہت ہی اوفینسو آدمی ہیں، ان کا کوئی فلٹر نہیں ہے اور وہ بہت ہی جو کچھ آتا ہے ذہن میں، جو کچھ منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں اور بہت ہی ریڈیکل قسم کے ان کے آئیڈیاز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا کر آئے ہیں اور ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ایک خاص پلان کے تحت کیا جا رہا ہے اور وہ ایک ایک بیان جو دے رہے ہیں یا ایک ایک دھمکی جو دے رہے ہیں، انہوں نے ہر کسی کو ایج آف دا سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ان کے نائب کے طور پر کام کرنا یقینی طور پر جے ڈی وینس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن جو جے ڈی وینس کا پاسٹ ہے، جو 2 سال انہوں نے سینٹ میں گزارے ہیں اور اس سے پہلے بھی، ان کے خیالات بھی کچھ ٹرمپ سے مختلف نہیں لگتے اور انہوں نے بھی جن چیزوں پر سٹینڈ لیا ہے وہ مور اور لیس وہی ہیں جو ٹرمپ بھی اپنے بیانات میں بارہا کہتے رہے ہیں اور اپنی تقاریر میں جو کہ صدارتی امیدوار کے طور پر انہوں نے کی، ان میں بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ بہرحال اب وقت آ گیا ہے، اگلے 4 سال یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹرمپ اور وینس کیسی ٹیم بنتی ہے اور یہ امریکہ کو کس مقام پر لے کے جاتے ہیں اور ان کے دور حکومت میں باقی دنیا میں امن رہتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے یا دنیا نئے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے 4 سال کے بعد جے ڈی وینس خود امریکہ کی صدارتی دوڑ میں شامل ہوں، اس لیے سوچا کہ ان سے آپ کا کچھ تعارف کرا دیا جائے۔
بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.